جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سر تعظیم و تقریم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سن رہی باپردہ مائیں اور بہنیں، الحمدللہ اس وقت ہم سب لوگ ایک ایسی گھڑی میں داخل ہو چکے ہیں جو گھڑی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول گھڑی کہلاتی ہے۔ قرآن کریم کی تکمیل اور اس کی پورنتا کے موقع پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت وابستہ کر دی ہے کہ جب اسے مکمل کیا جاتا ہے تو اس وقت دل کی جو بھی مراد کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے تو آسمانوں سے اس کی قبولیت کے فیصلے اتار دیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم سب لوگ یقیناً ایک بہت ہی مبارک اور بہت قیمتی ماحول میں، بہت مبارک بہت قیمتی گھڑی کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں۔ میرے بزرگوں، جس لقمے کو ہم اپنے منہ میں لے جاتے ہیں کھاتے وقت، تو اس لقمے کو توڑتے ہوئے ہم اس کی لذت میں گم رہتے ہیں، لیکن اس لقمے کے ہمارے منہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیسا غیبی نظام کام میں آیا ہے، اس کی طرف عام طور پر ہماری نگاہیں نہیں جاتی۔ میرے دوستو، کسان
गेहूं का दाना जमीन में डाल देता है और वो दाना जमीन अपना सीना चीरती है, दाना जमीन के अंदर दब चला जाता है, बज़ाहिर दफन हो जाता है। फिर अल्लाह ताला का एक गैबी निज़ाम हरकत में आता है, बादल जमते हैं, बारिश होती है, जमीन की तह तक पानी उतरता है और अल्लाह ताला फिर उसी दाने को हुक्म देते हैं कि तू अपना सीना फाड़ दे। वो अपना सीना फाड़ता है, उससे कॉपल बाहर निकलती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, उसका जतन किया जाता है, उसको हिफाजत के साथ रखा जाता है, दूसरे जानवरों से उसको बचाया जाता है, किसान उस पर अपना खून पसीना लगा देता है और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला का जो निज़ाम है कि उसे धूप पहुंचाई जाती है, उसे मुनासिब हवा पहुंचाई जाती है और उसके पनपने के सारे गैबी और ज़ाहिरी असबाब फराहम किए जाते हैं। फिर उससे अगली मंजिल कि जब वो खुश्क हो जाता है उसे काटा जाता है, उसे जमा किया जाता है, जमा करने के बाद उसे दाहा जाता है, दाने को बाली से, जिसे गुजराती में कंठी कहा जाता है, उससे अलग किया जाता है, फिर उसको चक्की के हवाले किया जाता है, वहाँ कोई और शख्स उस पर अपनी कारीगरी दिखाता है, फिर वो घर पहुँचता है। इसी पर बस नहीं है, फिर माँ बहनों की मेहनत उस पर चलती है और तब जाकर इतने बड़े प्रोसेस से गुजर कर वो दाना इस काबिल बनता है कि किसी इंसान के हाथ का लुक़मा बनकर उसके हाथ में सज सके और उसके पेट की भूख को बुझा सके। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से उस दाने के लुक़मा तक कई मरहले हैं, कई मंजिलें हैं, इसी तरीके से तकमील कुरान करीम की जो मजलिस होती है वो ख़त्म तो सिर्फ 5 मिनट में हो जाती है, उससे ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो कितने मरहले हैं जो इससे पहले तय किए गए हैं कि सबसे पहले इस तालिब इल्म ने अपने दिल की ज़मीन को अपने उस्ताद के सामने पेश किया और उससे भी ऊपर के मरहले में जाकर देखें तो उसके वालिदैन ने इस चीज़ को अपने लिए सबसे बड़ी सआदत ख्याल किया कि हमारे बेटे के सीने में अल्लाह ताला का कलाम उतरना चाहिए और ये सआदत उसे हासिल होनी चाहिए। तो एक वालिदैन की कुर्बानी है, उनके सामने दुनिया के दूसरे मैदान भी थे, जिन मैदानों के अंदर भौतिकता नजर आती थी, जिन मैदानों के अंदर दूसरे लोग उन्हें कोई उल्टी पट्टी पढ़ा सकते थे कि इसमें आपके बच्चे का फ्यूचर है, इसमें आपके बच्चे का भविष्य है, हजार तरह के वसवसे उनके ज़हनो दिमाग पर तारी हो सकते थे, सवार हो सकते थे। उन सारे वसवसों को उन्होंने एक तरफ रखकर अपने बेटे को, अपने जिगर पारे को, अपने लाल को कुरान करीम के लिए पेश किया और उस सफ़ में अपना नाम लिखवाना चाहा जिस सफ़ में उम्मत की बेहतरीन जहानतें खपती रही है और हज़ारों और लाखों लोग इस राह के ऊपर चले हैं और कैसी कैसी कुर्बानियों के नतीजे में लोगों ने कुरान करीम को हासिल किया है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, एक सहाबी कहते हैं कि हमारा घर मदीना जाने के रास्ते के ऊपर था, काफ़िले आते थे जाते थे, तो जो काफ़िले मदीना जाते थे और फिर वापस इस्लाम कबूल करके लौटते थे तो वो सहाबी कहते हैं कि मैं कम सिन था, यानी मेरी उम्र थोड़ी थी, मैं रास्ते के ऊपर बैठ जाता था और जो काफ़िले वहाँ से वापस आते थे उनसे पूछता था कि कोई नई आयत नाजिल हुई है, तुमने कुरान करीम की कोई आयत सीखी है? वो कुरान करीम की आयत सुनाते थे, मैं उसे याद कर लेता था। अब सोचें कि एक वो दौर है कि एक तालिब इल्म पंखे के नीचे बैठकर कुरान करीम पूरा का पूरा 2 पुट्ठों के बीच अपनी निगाहों के सामने रखे हुए है और हिफ्ज कर रहा है, और एक वो दौर है कि एक एक 2-2 आयत के लिए आदमी काफिलों का इंतजार कर रहा है, धूप की तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है और उसकी आंखें उन काफिलों के ऊपर जमी रहती हैं। एक वो दौर था। तो इस हालत में भी लोगों ने कुरान करीम याद किया। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके हौसलों को और बुलंद फरमाए कि इन्होंने भी अपना नाम उसी सफ़ में लिखवाना चाहा। ऐसे लोगों की फहरिस्त में, उस लिस्ट में अपने आप को दर्ज कराना चाहा और वालिदैन का ये हौसला हुआ कि वो अपने बच्चे को इसके लिए पेश करें। उसके बाद कभी ऐसा होता है कि वालिदैन तो 1000 शौक रखते हों, लेकिन लड़का अगर अपनी तरफ से रग़बत न दिखाए, वो अगर कोशिश न करे,
وہ اگر محنت نہ کرے تو والدین کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ گیو اپ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے اس طالب علموں کو بھی ہمیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے اور ان کے حوصلے کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ استقامت کے ساتھ لگے رہے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے حفظ کرنا نسبتاً کسی ادارے میں پڑھنے والے طالب علم کے لیے حفظ کرنے کے جو مواقع ہوتے ہیں، بنا بنایا ماحول ہوتا ہے، ایک سوٹیبل ایٹماسفیئر ہوتا ہے، بچے اسی غرض سے وہاں جا کر پڑھ جاتے ہیں اور ایک خاص سسٹم کے تحت ان کی زندگی وہاں گزر رہی ہوتی ہے، تو وہاں بچوں کے لیے یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ گاؤں کے اندر غفلت کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، دوسرے کام کاج لگے رہتے ہیں، دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ ان سب کے بیچ اپنے ذہن کو کانسنٹریٹ رکھنا، اپنے ذہن کو یکسو رکھنا اور اسی یکسوئی کے ساتھ قرآن کریم میں اپنی آنکھیں گاڑی رکھنا اور پھر اس کی ایک ایک آیت کو دھیرے دھیرے اپنے سکھارتے رہنا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ طالب علم کوشش کرتا ہے، والدین اپنی سعادت سمجھ کر اس کو آگے بڑھا دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مربی نہ ہو، اگر کوئی چلانے والا نہ ہو، اس کے نخرے برداشت کرنے والا نہ ہو، اس کو حکمت مصلحت کے ساتھ آگے لے کر بڑھنے والا نہ ہو، تو اس صورت میں کبھی کبھی بچوں کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہے، اس کے جوہر نکھرنے نہیں پاتے۔ لیکن ان کے جو اساتذہ ہیں، جو استاد محترم ہیں، انہیں بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس طالب علموں کو نبھایا اور اس طرح لے کر اسے چلے کہ اس طالب علم کے دل میں قرآن کریم کے تعلق سے کوئی اکتاہٹ پیدا نہ ہونے پائے، اس کا حوصلہ جوان رہے، اس کا عزم باقی رہے اور الف لام میم سے شروع ہونے والا یہ سفر ان ساری محنتوں کے بعد من الجنتی والناس تک میرے دوستوں پہنچتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر اساتذہ کرام کو، جن منتظمین نے، جن ٹرسٹی حضرات نے معاشی طور پر فارغ کر دیا، معاشی طور پر یعنی آرتھک ریتے فارغ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ یکسوئی کے ساتھ پڑھا سکے، تو گویا اس پورے چینل کے اندر جتنے لوگ بھی یوز ہوتے رہے ہیں وہ سب کے سب لوگ یقیناً مبارکبادی کے قابل ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان سب کی محنتوں سے ملا جلا ایک معجون ہے جو قرآن کریم کی تکمیل کی شکل میں اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے۔ میر نے کبھی کہا تھا کہ مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو یہ بچے ایسے ہی تیار نہیں ہوتے، ان کے ذہن کے اندر، ان کے مزاج میں غفلت ہوتی ہے، کھیلنے کا مادہ ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھنے کے باوجود انہیں اس اسٹیج تک اور اس لیول پر لے آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم جو ختم کیا گیا تو ہمارے اس طالب علم نے من الجنتی والناس پر اکتفا نہیں کیا، اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد پھر الف لام میم سے شروع کر کے اسے ہم المفلحون تک پہنچایا۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ قرآن کریم کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں زندگیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا سفر تو ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے، وہ کانسٹنٹلی باقی رہتا ہے۔ اگر ختم ہوتی ہے کوئی چیز تو آدمی کی زندگی ہوتی ہے جو قرآن کی خدمت کے حوالے ہو کے قیمتی بن جاتی ہے، اس کی زندگی کی ایک ایک گھڑی قیمتی بن جاتی ہے، اس کی ایک ایک سانس قیمتی بن جاتی ہے، اس کی زندگی اس قرآن کریم کے حوالے ہو کر مکمل طور پر وصول ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کا نام ہی قرآن ہے۔ قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی چیز، وہ چیز جس کو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھا جائے اور دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور یہ دعویٰ بالکل بے جا نہیں ہے بلکہ حقیقت پر آدھارت دعویٰ ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ یہی قرآن کریم ہے۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں کسی جگہ صبح ہو رہی ہے، کسی جگہ شام ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے پہلی صبح جس ملک کے اندر ہوتی ہے وہ ملک فیجی ہے۔ یہ آج اگر 20 تاریخ ہے
تو پوری دنیا میں 21 تاریخ سب سے پہلے جس سرزمین پر آئے گی وہ فجی کا ملک ہے۔ تو جب 12 بجے کے بعد 21 تاریخ سب سے پہلے اس ملک پر آتی ہے تو فجر کی نماز سب سے پہلے فجی میں ہوتی ہے پوری دنیا میں، یعنی نئی تاریخ میں سب سے پہلی جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہ فجی میں ہوتی ہے۔ فجی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، وہ وہاں فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد نماز سے پہلے نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ پھر جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو وہ صبح آسٹریلیا کے اندر داخل ہوتی ہے، پھر فجر آسٹریلیا میں ہوتی ہے۔ اب وہاں فجر کا وقت آیا، وہاں لوگ اٹھے، اذان ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت نماز میں ہو رہی ہے، اس کے آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ اس سے جب یہ صبح آگے بڑھتی ہے تو پھر ملیشیا کے جزیروں کے اندر، اس کے ٹاپوؤں کے اندر صبح کا وقت صبح صادق طلوع ہوتی ہے، اور وہاں بھی لاکھوں مسلمان آباد ہیں۔ وہاں فجر کی نماز میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ جب وقت گزرتا ہے پھر انڈونیشیا کے اندر صبح ہوتی ہے، وہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو بنگلہ دیش کے اندر فجر کی اذان ہوتی ہے، اتنی دیر میں فیجی میں ظہر ہو جاتی ہے، تو وہاں پر اب ظہر کی نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور ان ملکوں کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے صبح آگے بڑھتی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے ملک قرآن کریم کی فضا میں، اس کے واتاورن کے اندر اپنے آپ کو گم پا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے بعد ہمارے بھارت میں صبح ہوتی ہے، بھارت کے بعد ہمارے پڑوسی ملک میں صبح ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے عرب ممالک کی طرف جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہواتے مصر کے اندر جب صبح ہوتی ہے اس وقت فجی کے اندر عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ اب وہاں عصر میں قرآن چل رہا ہے، بیچ کے ملکوں میں ظہر میں قرآن چل رہا ہے، اور مصر کے اندر عصر کے وقت قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ آگے فجر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد الجزائر کے اندر فجر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت فجی کے اندر مغرب ہو رہی ہوتی ہے، اور بالکل اخیر میں لیبیا کے اندر اور مراکش کے اندر جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت فجی کے اندر عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ صبح اس سے آگے بڑھ کر امریکن ملکوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یوں آپ محسوس کریں گے کہ 24 کے 24 گھنٹے اس روئے زمین پر اس حال میں گزرتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کائنات میں قرآن کریم کی تلاوت تھمتی نہیں ہے۔ یہ کانسٹنٹلی اس کا جو اورت پرواہ ہے وہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اب خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس چینل کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے۔ یہ انسان کے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، واتاورن میں اس کی آوازیں گونج رہی ہے، لوگ اس چینل سے وابستہ ہو کر اس کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اپنا دامن بھر رہے ہیں، لیکن کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والے اس عظیم معجزے سے میرا دامن خالی ہو، میرا گھر اس کی برکتوں سے خالی ہو، میری زندگی اس کی برکتوں سے محروم اور ونچت ہو۔ میرے بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا چھونا بھی ثواب، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس میں غور و فکر کرنا بھی ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقطع عجائبہ، ایسی کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کے ہاتھ میں آ جائے، موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھایا کرتے تھے، اور جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور چشمے بہا دیے تھے، وہ لاٹھی اگر کسی کے پاس آ جائے، موسیٰ کے ساتھ وہ معجزہ تو رخصت ہو گیا، لیکن وہ لاٹھی ہی کسی کے پاس آ جائے، اگر کسی کے پاس وہ آ جاتی ہے تو وہ پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹے گا کہ میرے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، حالانکہ اس کے اندر معجزہ ہونے کی جو تاثیر ہے، اس کی جو اثر کارکتا ہے وہ تو ختم ہو چکی، کب کی ختم ہو چکی، لیکن میرے دوستو اس کے باوجود وہ آدمی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ سعادت مند آدمی سمجھے گا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک زندہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جانے والا وہ معجزہ جو معجزوں کی تاریخ میں
معجزوں کے پورے اتہاس میں سب سے بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اور تقریباً کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کا گھر اس سے خالی ہوگا۔ یہ معجزہ گھر میں ہے، یہ دھول کھا رہا ہے، یہ غبار کے اندر اٹا ہوا ہے۔ میرے گھنٹوں موبائل کی اسکرین کے اوپر گزر جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کے ہاتھ میں آ جائے وہ پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹے، لیکن 24 گھنٹے میرے اس حال میں گزرتے ہیں کہ اس عظیم معجزے کی طرف مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے تک کی فرصت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مجھے پوچھے کہ بتائیں آپ نے آخری مرتبہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ایک پارہ کب پڑھا تھا، تو مجھے یاد نہیں ہوتا۔ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے آخری مرتبہ یاسین کب پڑھی تھی، کہا فلاں کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت پڑھی تھی، اس سے پہلے نہیں پڑھی۔ یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ میرے دوستو دیکھیں، آدمی کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کئی دن گزر جائیں، کئی مہینے گزر جائیں، اور اس کے باوجود مجھے قرآن کریم کھول کر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے اس بندے کو اپنے قرآن کریم کی برکتوں سے محروم رکھنا ہے۔ اللہ اس دن سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ایسی رات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس حالت میں مبتلا کر دیے جانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ انسان کے لیے فٹ بال کھیلنے کے لیے وقت ہو، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہو، کاروبار کے لیے وقت نکل آئے، موبائل پر چیٹنگ کے لیے وقت نکل آئے، ساری سوشل ایپ کے ساتھ آدمی انصاف کرتا ہے، انسٹا بھی دیکھتا ہے، فیس بک بھی دیکھتا ہے، واٹس ایپ بھی چیک کرتا ہے، اور اسی یوٹیوب کی وزٹ بھی لیتا رہتا ہے، اور جتنی سوشل ایپس ہو سکتی ہے سب کو اہتمام سے دیکھتا ہے، لیکن اگر کسی کی طرف رخ پھیر کر اور لوٹ کر جانے کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ بیچارہ غریب اللہ تعالیٰ کا قرآن رہ گیا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی زندگی کی لگام جس نے اپنی اچھاؤں اور اپنی خواہشوں کے ہاتھ میں دے دی ہے، یہ بندہ کیسا بندہ ہے؟ جس بندے کے دل پر ہم نے مہر لگا دی، جس کی آنکھوں پر ہم نے پردے ڈال دیے، جس کے کانوں پر ہم نے ایسی ڈانٹ لگا دی ہے کہ حق اس کی نگاہوں کے سامنے کھلتا نہیں ہے، مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں لیکن قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پیغمبر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ یہ بات قرآن کریم اس دور میں کہہ رہا ہے، اور بظاہر ان لوگوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے جنہوں نے قرآن کریم پر ایمان قبول نہیں کیا تھا، بظاہر ان لوگوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے، لیکن اس دور کا مسلمان اس آیت کریمہ میں جب اپنی اس آیت کریمہ کے آئینے میں جب اپنی تصویر دیکھتا ہے تو اس کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جانی چاہیے کہ میں نے سب کے ساتھ نیائی کر رکھا ہے، میں نے سب کو انصاف دے رکھا ہے، لیکن یہی ایک خدا کا کلام ہے جس کے ساتھ میری ناانصافی اس سطح تک پہنچ گئی ہے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر کے یہ نہ کہیں کہ اللہ میری قوم کا یہ وہی فرد ہے جس نے قرآن کریم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو اس مجلس قرآنی کا جو سب سے پہلا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ موقع ہے جبکہ ہم لوگ ایک مستجاب گھڑی میں ہیں، ایسی گھڑی میں ہے جو گھڑی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے،
اس میں جو ارمان بندہ ظاہر کرتا ہے اس ارمان کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس مبارک گھڑی میں سب سے پہلی نیت یہی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کریں کہ اللہ قرآن کریم کے ساتھ میرے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو تو ریفریش کر دے، اسے پھر سے جوڑ دے اور مجھے قرآن کریم کی بہاروں میں گم کر دے۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا، کہ اللہ تو اس قرآن کریم کو میرے دل کی وسنت بنا دے، اس قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں اور پڑھتا چلا جاؤں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسا اٹریکشن رکھا ہے، اس میں ایسی چاشنی رکھی ہے، اس میں ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ جب کسی بندے کا دل ایک مدت کے بعد اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، بندہ اس کی بہاروں میں اپنے آپ کو گم کرنے پر مجبور پاتا ہے۔ ہم نے اپنے گاؤں کے اندر ایک صاحب کو دیکھا ہے جن کے انتقال ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ، یہ بلا مبالغہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات عرض کرتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک میں روزانہ 80 پارے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ 80 پارے، یہ برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ لگاؤ کہاں سے آتا ہے؟ بندہ جب سچے دل کے ساتھ اس کتاب کے سامنے پیش ہوتا ہے، اپنے آپ کو طالب بنا کر پیش کرتا ہے، تو پھر جس طریقے سے لوگوں کو موبائل کی اسکرین پر گھنٹے گزار دینے میں مزہ آتا ہے، وہی مزہ اس بندے کو قرآن کریم کی بہاروں میں گم ہو جانے میں آتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کیسی کتاب؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا وہ معجزہ ہے جو 1400 سال کے بعد بھی اتنا ہی فریش ہے جتنا کہ وہ 1400 سال پہلے تازہ اتارا گیا تھا۔ میرے دوستو، صبح کا اخبار شام کو پرانا ہو جاتا ہے۔ ایک ناول کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد آدمی کا دل اس سے اگتا جاتا ہے، چاہے کیسی ہی کتاب ہو، لیکن بالآخر اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے کوئی ایک مرحلہ تو ایسا آتا ہے جس کے بعد آدمی کا دل اس سے اوب جاتا ہے، طبیعت اس سے اگتا جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو تازگی سے ایسی بھرپور ہے کہ وہ 1400 سال پہلے جتنی تازہ تھی، آج 14 صدیوں کا عرصہ گزارنے کے بعد اس میں اتنی ہی فریشنیس چلی آتی ہے۔ میرے دوستو، اس قرآن نے 1400 سال پہلے جس طریقے سے بہت مختصر مدت میں ایک آئیڈیل انسان بنا کر سماج میں پیش کیا تھا، اس قرآن کے اندر آج بھی ایسی تاثیر پائی جاتی ہے، اس میں آج بھی ایسی اثر کارکتا پائی جاتی ہے کہ وہ آج بھی زندگیوں کو پلٹ سکتا ہے، وہ آج بھی زندگیوں کا بہترین رہبر بن سکتا ہے۔ اگر بندہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میری نگاہوں کے سامنے زندگی کی کتنی راہیں ہیں اور میں نہیں جانتا کہ کون سی راہ مجھے صحیح منزل کے اوپر پہنچائے گی، اور وہ کون سی راہ ہے جس پر چلتے ہوئے میں بربادی اور تباہی کی کھائی میں جا کر گر جاؤں گا، میں نہیں جانتا۔ بندہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہاں سے اسی قرآن کریم کے ذریعے سے جواب آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے میرے بندے تو نے مجھ سے سیدھا راستہ مانگا، ھدی للمتقین، لے یہ میں قرآن کریم اتارتا ہوں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا ریب فیہ۔ عام طور پر جو بھی انسان کوئی بک لکھتا ہے، کوئی سمپادک کسی کتاب کا سمپادن کرتا ہے تو اس کے شروع میں پراستاونا لکھتا ہے۔ پراستاونا میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنے بس پر محنت کر کے، ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے یہ کتاب لکھی ہے، لیکن میں اپنے واچک ورگ سے یہ درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو آپ مجھے متنبہ کریں، یعنی مجھے آپ خبردار کریں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، آپ کا آبھاری رہوں گا۔ ہر شخص یہ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے، کوئی شخص اپنی کتاب کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ میری اس کتاب کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کتاب کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے لوگو الف لام میم سب خاموش ہو جاؤ، اس کا معنی ہمیں معلوم ہے اور کسی کو اس کا حقیقی مفہوم نہیں دیا گیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کے کسی مائی کے لال کو اس کتاب کی صداقت میں، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر کسی شنکا کشنکا کو اٹھانے کی اور انگلی رکھنے کی ہمت و جرت نہیں ہوگی. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کوئی غلط بات نہ اس کے آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ تو حکمت والے اور قابل تعریف رب کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. اعلان کر دیا گیا، بڑا بے باکانہ اعلان ہے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم جب بندہ کہتا ہے اور ہدایت مانگتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اتار کر کہتے ہیں ھدی للمتقین. میرے بندے جس ہدایت کی تو نے ریکویسٹ کی ہے، لے وہ کتاب ہے جو میں تیری ہدایت کے لیے اتارتا ہوں. ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ قرآن ہے جو زندگی کی سب سے درست راہ کی طرف انسانوں کو لے چلتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. یہ مومنوں کے لیے بشارت لے کر آیا ہے. قرآن کیسا رہنما ہے؟ قرآن کریم انسان کی آستھا کو بناتا ہے، اس کے عقیدے کی تشکیل کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اس کی ایک مینٹالٹی کریٹ کرتا ہے. وہ اس کا عقیدہ کیا بناتا ہے؟ وہ ایک اس خدا کو ماننے کا جو جذبہ ہے وہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. لیکن اس کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے، اس کا جو پردرشن ہوتا ہے، اس کے بارے میں قومیں ہزار قسم کی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہے. قرآن آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں تمہاری آستھا کیسی ہونی چاہیے، تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. وہ آ کر انسانوں کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تصور پیش کرتا ہے جو سپیریئر اتھارٹی ہے، جو سورس آف پاور ہے، جو ساری طاقتوں کا ادب و بندو ہے، جس کی بارگاہ میں جا کر سارے کام حل ہو جاتے ہیں اور جس کی اجازت کے بغیر کوئی درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا. یہ ایسا خیال ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے. خیال کیا، ایسی صداقت اور عقیدہ ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے اور اس کو پیش کرتے ہوئے انسان کو مخلوق کی غلامی سے نکالتا ہے، اس کی ذلیل ہوتی ہوئی پیشانی کو عزت دلاتا ہے اور نہ جانے کن کن آستانوں پر، کن کن چوکھٹوں کے اوپر اس کی پیشانی ذلیل ہو رہی تھی. ان ساری ذلتوں سے نکال کر صرف ایک بارگاہ کے اندر اس کو جھکا دیتا ہے، جس کو اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اس ایک آستانے پر آ کر آدمی کتنی چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے. جب اس نے کہا کہ وہ عبادت کے لائق ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو سکھایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لوگوں نے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی اچھائیں اور مہیچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے بت اور کیسے کیسے دیوی دیوتا اپنی طرف سے تراش رکھے تھے، گھڑ رکھے تھے، بلکہ گھڑ رکھے ہیں. یہ قرآن کریم کا احسان ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے ذریعے سے انسانوں کو ان ساری چیزوں کی غلامی سے نجات دلائی. ورنہ آدمی تو سورج سے ڈرتا تھا، وہ چاند سے ڈرتا تھا، وہ زمین سے ڈرتا تھا، ہر نفع نقصان دینے والی چیز کے سامنے وہ جھک جایا کرتا تھا. یہ قرآن ہے جو اترا اور کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اے لوگو، یہ سب چیزیں تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کے باس ہو، تم ان کے آقا ہو. تمہیں ان سب چیزوں کی پیشانی پر قبضہ پا کر انہیں اس دنیا کے نظام کو ٹیک اوور کرنا ہے، تمہیں ان پر کنٹرول کرنا ہے اور اس کی روشنی میں، ہماری ہدایات کی روشنی میں ان چیزوں پر قابو پا کر دنیا کا نظام چلانا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اے لوگو، نہ چاند کو سجدہ کرو،
نہ سورج کو سجدہ کرو، بلکہ اس ہستی کو سجدہ کرو جس نے ان سب چیزوں کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ آستھا اور عقیدے کے بارے میں انسان کو یکسو کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو انسان کی مجلس کو بھی سنوارتی ہے، وہ اس کی تنہائی کو بھی سنوارتی ہے کہ میری سوشل لائف جو لوگوں کے بیچ میں گزر رہی ہے وہ سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے، قرآن کریم اس کے بارے میں کلیئر ہدایتیں انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تو اس مجلس کے آداب کیا ہیں، اور ادب پر تو ہمارے دین کی پوری عمارت گویا کہ ٹکی ہوئی ہے۔ میں شروع میں یہ بات عرض کرنے سے رہ گیا کہ ہمارے جس عزیز نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، ماشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ حوصلہ جوان ہوگا کہ وہ اسی پر بس نہیں کریں گے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اب قرآن کریم کے الفاظ تو حاصل کر لیے، اب اس کے معنی کے اندر ڈوب جائیں گے اور معنی میں غوطہ لگا کر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ میرے سینے میں اتار دیے تو اللہ تعالیٰ اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں وہ میں سمجھنے کے قابل ہو سکوں اور پھر اس ہدایت کو لے کر انسانیت کے سامنے جاؤں۔ عام طور پر ہم لوگ ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اداروں سے وابستہ ہونا، اپنی اولاد کو عالم بنانا، لوگ یہ سوچ کر ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ ان اداروں کے حوالے کر کے نعوذ باللہ اولاد ضائع ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کے اندر ان کا کوئی گروتھ نہیں ہو سکے گا، ترقی نہیں ہو سکے گی، علماء کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں۔ اس طرح کے گلے شکووں کے ذریعے سے اپنی اولادوں کو اداروں سے دور رکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ علم ذلت دلانے کے لیے نہیں، یہ علم تو انسان کو عزت دلانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکرام کرواتا ہے، لوگ کیا اکرام کر سکتے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام ابو حنیفہ کے پاس وہ پڑھتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی والدہ نے انہیں امام صاحب کی مجلس میں جانے سے منع کر دیا۔ امام صاحب گھر گئے کہ بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، کام کا لڑکا ہے، بن جائے گا۔ والدہ نے کہا کہ میں تو اسے کوئی ہنر سکھا دینا چاہتی ہوں، بچہ یتیم ہے، وہ آپ کے پاس پڑھے گا تو اسے کیا ملے گا، بہتر ہے اسے ہنر سکھا دوں تو وہ اپنا پیٹ پال سکے گا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں تمہارے بچے کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ روزانہ اخروٹ کا حلوہ اس کے دسترخوان کے اوپر آتا رہے گا، اس کی قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت۔ اس کی والدہ نے ان کی والدہ نے اعتماد کرتے ہوئے امام صاحب کے حوالے کر دیا۔ مدت گزری، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے، امام صاحب کا انتقال ہو گیا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی بنے، چیف جسٹس۔ ہارون رشید کے دور میں اس وقت پروٹوکول یہ تھا کہ جو بادشاہ کا جو محل ہوتا تھا اس کے پڑوس کے اندر قاضی کا محل ہوتا تھا، یہ پروٹوکول تھا اس وقت کا حکومتوں کا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی بنے اور وہ محل ان کے حوالے کیا گیا تو صبح صبح ایک شخص آتا ہے اور وہ اخروٹ کا حلوہ ان کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت کو تعجب ہوا، پوچھوایا تو ہارون رشید نے کہلوایا کہ حضرت یہ اخروٹ کا حلوہ ہے، میرے لیے کبھی کبھی بنتا ہے، آپ کے لیے یہ روزانہ آیا کرے گا۔ اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاذ کی بات یاد آئی کہ میرے استاذ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ روزانہ اخروٹ کا حلوہ تمہارے دسترخوان پر آئے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے، اکرام تو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اخروٹ کا حلوہ کھانے کے لیے کوئی علم حاصل نہ کرے، مخلوق کیا دے سکتی ہے؟ لخت جگر کھانے کو اور خون جگر پینے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ اس میدان میں جو لوگ آتے ہیں وہ تو اسی نیت کے ساتھ میدان میں قدم رکھتے ہیں کہ ہمیں مشقتیں اٹھانی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ دن ہم پر آ سکتا ہے کہ ہمیں چٹنی روٹی پر گزارا کرنا پڑے۔ اس گنہگار نے اپنے ایسے استاذوں کو دیکھا ہے میرے دوستو کہ 26-27 تاریخ کو گھر میں کھانا پکانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا تو اہلیہ کہتی تھی کہ پڑوسی کے یہاں سے جا کر تیل لے آؤں، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بندی وہ بھی تو استاذ ہے، کیا پتا کہ اس کے گھر کی حالت بھی ہمارے گھر کے جیسی۔ ان حالات کے اندر لوگ پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ دن آ سکتا ہے کہ میری اولاد عید کے دن نئے کپڑے نہ پہنے، میری بیوی کو عمدہ کپڑے پہننے نصیب نہ ہو،
ہو سکتا ہے کہ 28-29 تاریخ کو میری یہ صورت حال ہو کہ کوئی کیلے والا گزر رہا ہے اور میرا بیٹا اس کے لیے رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، لیکن میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں تو سوائے دھاگوں کے اور کوئی چیز ہاتھ میں نہ آئے۔ اس سچویشن سے گزرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اگر کام کا میدان دیا ہے تو اس میدان میں اپنے پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ، اور موت آئے تو یہی مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ یہاں ہمارا اکرام نہ ہو سکے نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہم حضور کو جا کر نپٹ جائیں گے کہ حضور ہم نے آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، آپ کے دین کی خدمت کے لیے، خدمت قرآن کے لیے ہم نے یہ ساری مشقتیں جھیلی، اور ہماری زندگی کی پوری تصویر آپ کے سامنے ہے۔ وہاں میرے دوستوں پذیرائی تو اس امید پر جیتے ہیں۔ تو خیر، میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ ملت کو کیسے کیسے لوگوں کی ضرورت ہے، کام کے کتنے میدان ہیں، اتنے سارے علماء ہونے کے باوجود ایسے ایسے علاقے ہیں کہ 50-100 کلومیٹر تک آپ سفر کرتے چلے جائیں، ڈھونڈنے سے عالم دین تو کیا کوئی حافظ قرآن بھی نہیں ملتا، اور ایسے علاقے اسی ملک کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر وہ دور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس دور میں علماء کی ضرورت ہے اور ٹیلنٹڈ علماء کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دنیا کی نعمتوں پر بظاہر ٹھوکر لگاتے ہوئے اور برائٹ فیوچر جہاں نظر آتا ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنی اولاد کو قرآن کریم کے لیے پیش کرے اور اس سے آگے بڑھا کے اسے کسی ادارے کا رستہ دکھائے، اسے عالم دین بنائے، اس سے آگے بنائے، نہ جانے اس کی پیشانی کے اندر کتنوں کی ہدایت چمک رہی ہو، اس کے ذریعے سے اللہ علاقوں کی قسمتیں بدل دے گا اور وہ سب کا سب اس کے والدین کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ کسی بڑی ڈگری حاصل نہ کرنے کی وجہ سے کسی بڑی آفس میں تو اپنے باپ کو نہ پہنچا سکے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنی سفارش اور شفاعت کے ذریعے سے کل حضور کے دربار میں اپنے باپ کو پہنچا دے، اس کی جنت کا سفارشی تو یہ بن جائے گا۔ اس لیے اس عزم کے ساتھ اس مجلس سے اٹھیں کہ قرآن کریم کی اس وابستگی کو اتنا تازہ کریں گے کہ ہمارا کوئی گھر کسی عالم دین سے خالی نہ ہو، ہمارا کوئی گھر کسی حافظ قرآن سے خالی نہ ہو۔ میں تو آپ کو ادب کے تعلق سے عرض کر رہا تھا، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصہ ہمارے استاد محترم، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ اور بڑائی جو ہوتی ہے نا، بڑائی کبھی خودرو نہیں ہوتی، خودرو یعنی خود کہیں جھاڑی جھنکاڑ کی طرح اگ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ بڑائی کے پیچھے ایک چینل چل رہا ہوتا ہے، اسی چینل سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بڑا بناتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، ہمارے استاد محترم فلاح دارین ترکسر کے شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ قصہ ہمیں سنایا تھا زمانہ طالب علمی میں، کہ امام صاحب پڑھا رہے تھے اور پیروں میں تکلیف تھی، تو پیر دراز کر کے پھیلا کر پڑھا رہے تھے، شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں، تو شاگرد دیکھتے ہیں کہ امام صاحب تھوڑی دیر میں پیر سمیٹ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس پھیلاتے ہیں، پھر سمیٹتے ہیں، پھر پھیلاتے ہیں۔ شاگردوں کو تعجب ہوا، سبق ختم ہوا، پوچھنے لگے کہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ حضرت نے کہا کہ بھائی میرے پیروں میں تکلیف تھی، اس وجہ سے میں پیر پھیلا کر پڑھا رہا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے دروازے کے باہر میرے جو استاد ہے حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، تو میں نے اپنے استاد کے بیٹے کے احترام میں پھر جب وہ واپس گھر میں گیا تو پیر پھر سے پھیلا دی، تکلیف تھی، پھر جب وہ لڑکا باہر آیا تو پھر سے پیر سمیٹ لیے۔ میرے دوستو، یہ استاد کا احترام ادب نہیں کیا جا رہا ہے، یہ استاد کے بیٹے کا ادب کیا جا رہا ہے، اور کس منزل پر پہنچ کر کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ خود اب کوئی اسٹوڈنٹ نہیں رہا، طالب علم نہیں رہا، یہ وقت کا امام بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اس کے پاس پیاسے اور بھوکے بن کے حاضر ہو رہے ہیں، اس کے دسترخوان سے فیض فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیول پر پہنچا ہوا آدمی اپنے استاذ کے چھوٹے سے بچے کا اس قدر احترام کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ٹریڈیشن،
یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہ میں جس کو نوازتا ہے ادب کے راستے سے نوازتا ہے۔ طریق العشق کلھا آداب ادب النفس ایھا الاصحاب، شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ بھی جو طے ہوتی ہے وہ بھی ادب کے سائے میں طے ہوتی ہے، وہ بھی ادب کی چھاؤں میں طے ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے آپ کو ادب سکھاؤ۔ میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ قرآن کریم مجلس کے آداب سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کئی لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوں، کوئی نیا آدمی آ جائے، تفسحوا فی المجالس، تو مجلسوں کے اندر کشادگی کر دو۔ سوچئے کہ سماجی اور معاشرتی زندگی جو ہوتی ہے، قرآن اور ایسی بڑی کتاب جسے پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے، اور وہ کیا ایسی مائنور چیز کو اپنے اندر ایڈریس کرے گا، اپنے اندر جگہ دے گا؟ لیکن نہیں، قرآن کریم جانتا ہے کہ معاشرتی زندگی کے جو تانے بانے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے بنے جاتے ہیں، ایک تندرست سماج کی رچنا کیسے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو ڈائریکٹ گھر میں نہ گھس جاؤ، بلکہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کرو۔ اب باتیں ایک ایسی مائنور ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا اہتمام نہ کرنے کی صورت میں کتنے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جس طریقے سے یہ قرآن کریم مجلس کے آداب سکھاتا ہے، آدمی کو سماجی زندگی سکھاتا ہے، اسی طرح یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کی تنہائی کیسی ہونی چاہیے، اس کی خلوت کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اصل انسان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں بلکہ تنہائی کے اندر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کسی بھی آدمی کو XYZ، کسی بھی شخص کو اپنی شخصیت کو کسی پیمانے کے اندر تولنا ہو کہ میری شخصیت کیسی ہے، میرا کردار کیسا ہے، تو بس وہ اپنی تنہائی کا جائزہ لے لے۔ وہ تنہائی کے اندر جیسا ہے وہی اس کی حقیقت ہے۔ تنہائی میں اندر کا انسان باہر آتا ہے، وہ تنہائی کو جینا سکھاتا ہے کہ تنہائی تم کیسے نبھاؤ گے۔ اوہو، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ آیت کریمہ آج اتر رہی ہے۔ کیا کہتا ہے وہ کہ یستخفون من الناس، کیا یہ لوگ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں؟ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ رات گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیسی آیت پکڑ لیتی ہے آپ کو، اور انسان کی تنہائی کے پورے کچے چٹھے کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قوموں کو ہر دور میں الگ الگ طریقوں سے آزماتا ہے۔ ایک دور انسانیت پر ایسا گزرا کہ صحابہ جب نئے نئے ایمان لائے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ شکار کے جانوروں کے ذریعے سے آزمائے گا۔ کیا مطلب شکار کے جانوروں کے ذریعے سے آزمانے کا؟ کہ تم حج کے سفر میں ہوں گے، تم عمرے کے سفر میں ہوں گے، حالت احرام میں ہوں گے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہوتا ہے، اور اس زمانے میں عرب کے لیے شکار بہت لذیذ، بہت سوادشٹ چیز ہوتی تھی، اور جنگل بیابان میں اگر مل جائے تو بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تم حالت احرام میں رہو گے تو شکار کے جانور تمہاری نگاہوں کے سامنے سے ایسے گزریں گے کہ وہ تمہارے سافٹ ٹارگٹ ہوں گے۔ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے نیزے اور تمہارے ہاتھ آسانی کے ساتھ ان تک پہنچ سکیں گے، آسانی سے تم ان کا شکار کر سکو گے۔ تو اللہ ان جانوروں کو سافٹ ٹارگٹ بنا کر تمہارے سامنے سے کیوں گزارے گا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بندہ بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے تقوی کا امتحان اس راستے سے لیا۔
شکار کے جانوروں کے ذریعے سے لیا۔ اس دور میں نوجوان مسلم کا امتحان، اس کی تنہائی کے تقوی کا جو امتحان ہو رہا ہے وہ موبائل کے راستے سے ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ بس اسی طرح ہو رہا ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ تھیٹر میں اگر کوئی چلا بھی گیا تو اہتمام کرتا تھا کہ گاؤں کا کوئی فرد مجھے دیکھ نہ لے، گھر اطلاع ہو جائے گی تو ہماری پٹائی ہو جائے گی۔ اس ڈر کے ساتھ لوگ تھیٹر میں جاتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی پچھلے دور کی طرف ہم چلے جائیں تو گاؤں ہی کے اندر ٹی وی ہوتی تھی لیکن جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، آدمی چھپ چھپا کر جاتا تھا۔ یہ رکھ رکھاؤ تھا، بڑے بوڑھے اس کو بہت برا سمجھتے تھے اور بچوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب ایک دور اللہ تعالیٰ ایسا لے آیا کہ ہاتھوں کے اندر اس طرح کے موبائل تھما دیے گئے کہ آدمی کی انگلیوں کی چند حرکتیں اس کو اپنی مرضی کی دنیا میں پہنچا دیتی ہیں۔ کنڈی لگائی اور آدمی ایک دوسری دنیا کا باسی بن جاتا ہے۔ اب یہاں اس کا امتحان ہوگا۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی تنہائیوں کے گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو اس کا وقار اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب کوئی بندہ تنہائی کے اندر گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر کسی کھڑکی سے درار سے کوئی چھوٹا سا بچہ اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے، اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے کہ ایک بچے نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، یہ بیبچ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا، یہ اصلی چیز دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ میرے دوست، اسی وقت آسمان سے صدا آ رہی ہوتی ہے کہ میرے بندے، ایک بچے کو دیکھ کر تو تو شرما جاتا ہے اور تیری پیشانی پر پسینے کی بوندیں ڈھلکنے لگتی ہیں، کیا تو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے حقیر، سب سے کمتر، سب سے گھٹیا اپنے خدا کو سمجھتا ہے کہ ایک بچے سے شرما جاتا ہے لیکن مجھ سے شرم نہیں کرتا؟ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ہماری تنہائی کو پاکیزہ بناتا ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن انسان کے اندر حیا کا پانی پیدا کرتا ہے۔ کیسے حیا کا پانی پیدا کرتا ہے؟ وہ ہمارے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کرتا ہے جس میں وہ کہتی ہیں، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی قدرت کا اظہار کرنے جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی وجود میں لائے جا رہے ہیں، اور اس کا ذریعہ اور سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو میرے پیٹ سے جنم دے کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے اپنی قدرت کا ڈنکا بجایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں وجود بخشنے میں سبب اور اسباب کے چینل کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ تو مریم علیہ السلام کے لیے تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہیں حمل ٹھہرتا ہے اور ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کے جو الفاظ ہیں اس کو قرآن کوٹ کرتا ہے اپنی زبان میں کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ اس دن کے آنے سے پہلے میں مر جاتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی، مجھے کوئی نہ جانتا۔ تو شرم اور حیا کی شدت کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے دنیا میں اور تو میں کس منہ کے ساتھ اپنی قوم کے پاس جاؤں گی۔ یہ مزاج ہے شرم اور حیا کا کہ ایک خاتون اور مسلمان خاتون، ایمان والی خاتون، اس کے اندر حیا کا مادہ کتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ موت کو تو پسند کر سکتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے بے حیا ہو کر ظاہر ہونا پسند نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، قرآن نے حیا کی تشکیل کرتے ہوئے، اس کا مزاج بناتے ہوئے ہمارے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، بقول مفسرین وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کا واقعہ ذکر کیا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک کونے میں کھڑے ہیں، وہ بیٹیاں کھڑی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، وہ جو پورا کنورزیشن ہے، وارتالاب ہے ان کا، اس کو قرآن کریم نقل کرتا ہے کہ ما خطبکما، تم یہاں کیوں آ گئی؟ علماء یہاں تصریح فرمائیں، خطبن کسی سنگین اور بڑے معاملے کو کہا جاتا ہے، تو گویا عورت کا گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کیا جاتا تھا، انبیاء علیہ السلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے، غیرت والے مرد اس کو پسند نہیں کرتے تھے،
کسی اچھے معاشرے کی علامت نہیں تھی۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ورڈ بھی یہ یوز کیا کہ وہ کون سا سنگین معاملہ ہے کہ تمہیں گھر کے باہر نکلنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ اب دیکھیں مائیں بہنیں اس کو سن رہی ہوں گی کہ کسی پرائے اور اجنبی مرد کے ساتھ جب گفتگو ہوتی تو اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ بالکل اتنے شارٹ میں سمیٹا جاتا ہے کہ اس سامنے والے پرائے مرد کے دل میں دور دور تک امید کی کوئی کرن پیدا نہ ہو سکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کہ تم یہاں کیوں آئی؟ وہ کہتی ہم پانی پلانے کے لیے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے کہ تم کیوں آئی؟ گھر سے کوئی مرد کیوں نہیں آیا؟ موسیٰ وہ لڑکیاں کہتی کہ ہمارے والد بیمار ہیں یا بڑے بوڑھے ہیں، اس وجہ سے ہمیں آنا پڑا۔ تو یہ لمبی گفتگو ہوتی نا۔ اب ایک سینٹنس انہوں نے ذکر کیا ہے، کہتی ہیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر نہ چلے جائیں ہم لوگ پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑے بوڑھے آدمی ہیں وہ خود نہیں آ سکتے۔ بالکل شارٹ کے اندر بات ختم کر دی۔ یہ مزاج بنائے کہ پرائے مرد کے ساتھ جو کنورزیشن ہوتا ہے اس میں عورت کو کتنا سنویدنشیل رہنا چاہیے۔ میرے دوستو کبھی کبھی عورتیں اپنے آپ پر اعتماد کر لیتی ہیں، مطمئن ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نبی کے گھرانے کی عورتوں کو کہتا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ نبی کے گھرانے کی عورتوں اگر کسی پرائے مرد سے گفتگو کی نوبت آ جائے تو کرخت یعنی کڑک لہجے کے اندر گفتگو کرو، اور اپنے لہجے میں اپنی بات میں ایسی لوچ لچک اختیار نہ کرو کہ کسی پرائے اجنبی شخص کے دل میں تمہارے بارے میں امید کی کوئی کرن پیدا ہو۔ یہ نبی کے گھرانے کی عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ جو قرآن حیا کو اس منزل تک پہنچا کر دکھاتا ہو کہ لہجے کے اندر بھی کسی نرمی کو اجنبی کے ساتھ گوارا نہ کرتا ہو، اس قرآن کے مزاج میں ڈھلی ہوئی کوئی خاتون کیا اس بات کی جرت کر سکتی ہے کہ سوشل اکاؤنٹ میں اپنی تصویر رکھ دے، ریل بنا کر اپنی ویڈیو رکھ دے، یا کسی شادی کے اسٹیج پر کوئی لڑکی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیٹھی ہوئی ہے اس کا ویڈیو بنا کر پوری دنیا کے سامنے عام کیا جائے؟ یہ کسی غیرت والے معاشرے کا شیوا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کیسی پرسنالٹی کریٹ کرنا چاہتا ہے میرے دوستو، وہ ایسی حیادار خاتون بنانا چاہتا ہے کہ اس کا شوہر اگر 24 گھنٹے کے لیے کام کاج سے باہر چلا جائے اس شوہر کو یہ اعتماد ہو کہ میری خاتون شرم و حیا کا پتلا ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات کہتے تھے کہ ہماری جو مشرقی عورتیں ہوتی ہیں، مشرقی عورتیں یعنی پورویہ دیشوں کی عورتیں، کہتے تھے کہ یہ ہماری جو مشرقی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس معاملے میں اتنی غیرت مند ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی ایسی وفادار ہوتی ہیں کہ کسی پرائے مرد کے دل میں خیال آ جانے کو بھی اپنے لیے گناہ سمجھتی ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر نمبر کی آپ لے کرنا، نعوذ باللہ شوہر کی غیر موجودگی میں تعلقات قائم کرنا۔ مجھے کسی علاقے کے حالات نہیں معلوم، لیکن موبائل نے جن فتنوں کو تازہ جس معاشرے کے اندر جنم دیا ہے اور اس کے نتیجے میں جس طرح کا ایک ڈسٹربنس، جس طرح کی ودھونستا اس پورے سماج کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور فیملیاں برباد ہو رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کانٹراسٹ کے اندر، اس پریپیکشیہ کے اندر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے کہ قرآن اس معاملے میں ہم سب کا مزاج کیا بناتا ہے۔ اگر کوئی عورت حیادار ہے تو اس حیادار عورت کے پاس چاہے زیورات نہیں، سونا چاندی نہیں، کچھ نہیں، لیکن حیا کا جوہر اس نے سنبھال کے رکھا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے مالدار عورت ہے۔ اگر کوئی عورت سونے سے پیلی اوپر سے لے کر نیچے تک لدی پھندی ہے لیکن خدا نہ خواستہ اس کی آنکھوں سے حیا کا پانی رخصت ہو چکا ہے، اس کے کیریکٹر کے اندر کوئی کھوٹ آ گئی ہے، خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ عورت تمام تر مال و اسباب موجود ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے کنگال اور کلاس عورت ہے۔
خدا کے یہاں عورتیں جس ترازو کے اندر تولی جاتی ہیں وہ سونا اور چاندی کا ترازو نہیں ہے، وہ شرم و حیا کا ترازو ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر وہاں عورتوں کی قیمت لگتی ہے۔ اور میرے دوستو سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم یہ بھی ہمارا مزاج بناتا ہے کہ دیکھو اگر حیا کے ساتھ رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت میں کیسے نوجوان لکھ دے گا۔ کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی نوجوانی کو گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا، وہ نبی اٹھا کر ان کی زوجیت میں دے دی۔ کیسا پاکیزہ کیریکٹر، الطیبات للطیبین۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر بھی اتنا پاکیزہ تھا کہ جب وہ بلانے کے لیے آئی اور موسیٰ علیہ السلام آگے چلنے لگے، وہ لڑکیاں جلدی پہنچ گئی۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگی کہ ایک نوجوان نے ہمیں پانی پلا دیا ہماری بکریوں کو، ہم جلدی آ گئی۔ کہا پردیسی ہوگا، جاؤ اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کے احسان کا بدلہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ لڑکی بلانے آئی، وہ آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے۔ تو تفصیلی روایتوں میں یہ بات ہے کہ وہ لڑکی جو کپڑے پہنے ہوئی تھی ہوا کی وجہ سے وہ اڑ رہا تھا اور اس کی پنجلی جھلک رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹھہرا دیا اور کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، جب کہیں موڑ آ جائے تو اس سمت تم ڈھیلا پتھر مار دینا، میں اس سمت مڑ جاؤں گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اس پرائی عورت کی پنڈلی جو اٹھ رہی ہے تو بھول کر بھی میری نگاہ اس کے اوپر پڑ جائے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، کیسی شخصیت، کیسی پاکیزگی، کیسی طہارت، کیسا تقدس بھی ان کی گلیوں کا طواف کرتا ہو، طہارت بھی وہاں جا کر اپنے آپ کو عظمت والی سمجھتی ہوگی۔ یہ ایسے لوگ چوزن پیپل آف دی لارڈ، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے، پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تو مخالفت کی، لیکن حضور کتنے خوبصورت، اور ادھر مکے کا ماحول کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لوگ عورتیں یوں کرتی تھی کہ نعوذ باللہ کئی مردوں سے تعلق قائم کرتی تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ لڑکا پیدا ہوا ہے، جس کے ساتھ اس کی صورت ملتی ہو وہ لے جائیں۔ ایسی بے حیائی کا دور، اور ادھر حضور کی یہ خوبصورتی، کیا کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرلوبن نہیں دیا ہوگا؟ لیکن میرے دوستو پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، لوگوں نے آپ کے دین کی تو مخالفت کی، لیکن کسی مائے کے لال کی یہ کبھی جرأت نہ ہو سکی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور چاریتریہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ تو نبی ہوتا ہے۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے اس باحیا خاتون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پاک باز نوجوان عطا کیا، اور اس کے ذریعے سے ملت کی تمام بیٹیوں کو یہ میسج دیا کہ ارے اللہ کی بندیوں، اچھے شوہر کے خواب میں شادیوں میں بے حیا بے پردہ ہو کر اور میک اپ لگا کر سج دھج کر اپنے آپ کو سب کے سامنے شو پیس بنا کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو حیا پردے کی چادر میں اگر چھپاؤ گی، اللہ تعالیٰ ایسے پاک باز نوجوان تمہاری قسمت میں کر دے گا۔ یہ مزاج ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری یقین اور ایک ہوتا ہے قرآنی یقین۔ تو جس کا قرآنی یقین بن جاتا ہے اس کی زندگی کا واتاورن بالکل دوسرا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ماحول بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ اسی سے کے ساتھ یہ بات بھی میں عرض کرنے سے نہیں رہ سکتا کہ میرے دوستو، قرآن کریم جس طرح مجلس کی زندگی سکھاتا ہے، وہ تنہائی کی زندگی سکھاتا ہے، وہ ایک حیادار انسان کریٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم یہ مزاج بھی مسلمانوں کا بناتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ زندگی کس مینٹالٹی کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ آپ اسی کے اندر دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اجنبی بن کر گئے تھے،
اور ان پر تو وہ فکر سوار تھا کہ کہیں مصر کی پولیس تلاش کرتے ہوئے یہاں نہ آ جائیں اور میری دھر پکڑ نہ ہو جائے، پکڑ دھکڑ نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس فکر میں تھے، اجنبی ملک میں آدمی آیا ہوا ہے اور اس کے ذہن و دماغ پر فکر سوار ہے، لیکن ایک خدمت کا موقع موسیٰ علیہ السلام نے پا لیا اور ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب انسانی خدمت یہ انجام دے دی، اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نقد کیا دیا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے گھر بلایا، اپنی بیٹی سے ان کی شادی کروا دی، ان کو ٹھکانہ مل گیا اور کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اس لیے قرآن یہ مزاج بنانا چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر خدمت کا مزاج اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو گے تو 3 بڑی ضرورتیں نوجوانوں کی ہوتی ہیں: روٹ لو، اوٹ لو، یعنی تیجو چوٹ لو، یعنی اچھی بیوی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو روٹلا بھی دے دیا اور چوٹلا بھی دے دیا اور اوٹلا بھی دے دیا۔ یہ کس بنیاد پر دیا؟ ان کے جذبہ خدمت کی وجہ سے دیا۔ اور جذبہ خدمت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کس نیت سے انجام نہیں دی تھی کہ جس سے شادی کرنا ہے اس کے والد کی کسی طریقے سے خدمت کر لو تو ہم اس کی نگاہ میں جچ جائیں گے، نہیں۔ قرآن کا کیا اخلاص ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ ثم تولی الی الظل، پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد حالانکہ ایک اجنبی آدمی کو تو امید بنتی ہے نا، فسقا لہما، ان دونوں بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور پھر ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دل پھٹ جاتا ہے، یعنی سیلف لیسنس جو ہوتی ہے نا، سیلف لیسنس، نسوارتھ، اس نسوارتھتا کی یہاں انتہا آ جاتی ہے کہ انہوں نے پانی پلا دیا اور اس کے بعد درخت کے سائے کی طرف بالکل بے نیاز ہو کے چلے گئے اور اپنا دکھڑا پھر کسی کی بارگاہ میں عرض کیا تو یہ کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر، اللہ مخلوق کیا دے سکتی ہے، میں تو آپ کی طرف سے اتاری ہوئی رحمت کا بھکاری ہوں۔ یہ نبی ہوتا ہے، یہ نسوارتھتا ہوتی ہے۔ پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتوں کے دہانے کھولتا ہے، نوازتا ہے، دیتا ہے، ضائع ہونے سے بچاتا ہے، وقت پر قدموں کو سنبھالتا ہے۔ میں نہیں کہتا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کے کردار میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔ حضور گھر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور کیسی سمجھدار خاتون تھی ماشاءاللہ۔ کوئی شوہر اگر زندگی سے ہارا ہوا، بزنس سے ہارا ہوا، اس کو ملازمت سے فائر کر دیا گیا ہو اور ہارا ہوا اپنے گھر لوٹتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی اس پر برس جائے کہ تمہارے دھندے ایسے تھے، اس وجہ سے تمہیں فائر کر دیا گیا، تم جو بھی بزنس کرتے ہو کوئی ڈنڈا میں حوالت نہیں، یہ کہہ سکتی تھی۔ لیکن سلجھی ہوئی جو خاتون ہوتی ہے وہ پورے گھرانے کو سنبھال لیتی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتکرم الضیف۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سوشل ایکٹیویٹیز تھی وہ سب کی سب شمار کرا دی کہ آپ تو اتنی خدمتیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے۔ تو مزاج قرآن کریم یہ بنانا چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اگر ہماری مدد اور نصرت کا مستحق بننا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہماری نصرت کا سایہ اس پر ہر وقت رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کوئی نہ کوئی وقت ملت کے لیے بھی تو نکالے، انسانیت کے لیے بھی تو نکالے، دین کے لیے بھی تو نکالے۔ میرے دوستو، وہ انسان کتنا تنگ ذہن کا انسان ہوگا جس کی خوشیاں اس کی ذات سے شروع ہو کے اسی کی ذات پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ آدمی کتنے چھوٹے دماغ کا آدمی ہے جس کے غم بھی اس کی ذات سے شروع ہو کے اسی کی ذات پر اینڈ کر جاتے ہیں۔ میں اپنے 24 گھنٹے اس طرح گزار دوں کہ باہر ملت کے آنسو بہ رہے ہیں،
اس کے زخم رس رہے ہیں. 50 کام ملت کے ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں. ملت کے بڑے بڑے پروجیکٹ پورا کرنے کے لیے کتنے مین پاور کی ضرورت, کتنے منی پاور کی ضرورت, صلاحیتوں کی ضرورت, سمرتھتاؤں کی ضرورت, کیپیبلٹیز کی ضرورت, اور یہ سب میرے پاس ہو اور اس کے باوجود میری زندگی ایسی بے فیض ہو کر گزرتی رہے کہ میرے مال سے, میرے وقت سے, میری صلاحیتوں سے انسانوں کو اور ملت کو کوئی فائدہ نہ ہو, تو میں زندہ آدمی نہیں ہوں, میں تو ایک مردہ لاشا ہوں جسے زندگی اپنے کاندھے پر اٹھائے اٹھائے چل رہی ہے اور موت کی منزل پہ جا کے چھوڑا ہے. اس لیے اپنا آتما منتھن کریں, اپنا انالیسس کریں. قرآن کے آئینے میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن میرا کردار کیسا دیکھنا چاہتا ہے, وہ میری پرسنالٹی کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے, کہ میری ساری خواہشات, میرے سارے جذبات, میری ساری ڈیزائرز وہ سب کی سب ملت کے حوالے ہو کے رہ جائے. اور اسی سے قوموں کے کام بنتے ہیں, اسی کے راستے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ گر بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل سفر کرتے رہنے کی وجہ سے انصار کی کھیتیاں تباہ ہو چلی تھیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بریف ویکیشن چاہیے, ہمیں چھوٹا سا ویکیشن چاہیے تاکہ ہم اپنی کھیتیاں سنبھال لیں, اپنے کاروبار سنبھال لیں. آپ کے ساتھ مسلسل سفر کی وجہ سے سب ڈسٹربنس کا شکار ہو گیا ہے, کولیپس کر گئے ہیں کھیتیاں. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ خدا کے راستے میں جان و مال کھپانے کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مزاج بنانا چاہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جس قوم کے افراد اپنے ویکتیگت سوارتھ کے پنجرے میں بند ہو کے رہ جائیں اور ملت کو کس چیز کی ضرورت ہے, قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس سے یکسر غافل اور بے خبر ہو جائیں, تو ایسا سماج اور ایسی قوم ایک ساموہک خودکشی کی طرف چل پڑتی ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے نہ کرو. اپنی ذات کے گھروندے میں بند ہو کر رہ جانا, اپنے سوارتھ کا ایسا غلام بن جانا کہ مجھے اپنی ذات سے اوپر کوئی نظر نہ آئے, یہ کسی بھی قوم کے لیے خطرناک سچویشن ہوتی ہے. اور اگر یہ عمومی مزاج پوری قوم کا بن جاتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکتی. میرے دوستو, قوم زوال سے باہر کیسے آتی, کیسے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ قوموں کو. بات اینڈ کی طرف لے کر چلتے ہیں. سر تھامس رو کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ جہانگیر کے دربار میں پہنچا. جہانگیر کا بیٹا یا وہ خود بیمار تھا, تو جتنے علاج کرنے والے تھے وہ سب اس کے علاج سے ہاتھ اٹھا چکے تھے کہ اس کا علاج ہمارے بس میں نہیں ہے, موت یقینی ہے. یہ پہنچا, یہ ڈاکٹر ہی جانتا تھا. اس نے جہانگیر کے بیٹے کا علاج کیا, اس کو ریکور کیا. جہانگیر بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ اس کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور دوسرے پلڑے میں سونا رکھتے جاؤ, اور اس کے وزن کے برابر سونا اس کو ہماری طرف سے گفٹ کیا جائے. دیکھیے, دل کے کانوں سے سنیے. وہ تھامس رو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت, آپ اگر مجھے نوازنا چاہتے ہیں اور آپ اگر مجھے دینا چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ سونا نہ دیں. بادشاہ نے کہا پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ ایسا کریں کہ میری قوم کو آپ کے ملک میں تجارت کا لائسنس دے دیں, مجھے یہ سونا چاہیے. میرے دوستو, بات یہ ہے کہ پرسنل بینیفٹ اور کمیونل بینیفٹ, ویکتیگت سوارتھ اور ساموہک بھلائی,
دونوں جب ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں وہاں سے کسی قوم کی ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اس کمیونل مزاج کے ساتھ زندگی گزارنا یہ قوموں کی ترقی کا گر ہے جو قرآن ہمیں اس آیت کریمہ سے سکھاتا ہے۔ بات زیادہ طول نہیں دی جا سکتی، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے کرنٹ ماحول سے نکلیں اور اس ماحول کی طرف جھانکیں جس ماحول کی طرف قرآن کریم ہمیں لے جانا چاہتا ہے، کہ قرآن کریم اپنے آپ سے ہم سب کو وابستہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم ہماری مجلس کو ایسی مجلس بناتا ہے جس میں کسی کی عزت پامال نہ ہو، جس میں عزتوں کو نیلام نہ کیا جائے، جس میں لوگوں کے دلوں کو چھلنی نہ کیا جائے، جس میں آبروؤں کے جنازے نہ نکالے جائیں۔ ایک ایسا ماحول قرآن کریم بنانا چاہتا ہے، اور تنہائیاں وہ ایسی بنانا چاہتا ہے کہ کوئی اگر اچانک میری تنہائی کے اوپر جھانک لے تو اسے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے تقوی کے علاوہ میری تنہائی کے اندر اور کوئی چیز نظر نہ آئے۔ میرے دوستو، قرآن یہ تنہائی بنانا چاہتا ہے، وہ حیادار انسان بنانا چاہتا ہے، وہ حیادار سوسائٹی بنانا چاہتا ہے، اور وہ اپنی ذات میں گم ہونے والے فرد کے مقابلے میں ایک ہول ویو کے ساتھ، ایک کمیونل مزاج کے ساتھ زندگی گزارنے والا فرد بنانا چاہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب لوگ جب اپنی قوم کے زوال، اس کی پڑتی، اس کی پستی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ اس میں فلاں تنظیم کی سازش ہے، اور یہودیوں کی سازش ہے، اور نصارہ کی سازش ہے۔ ہر چیز کے اندر ہمیں کانسپیرنسی نظر آ جاتی ہے، ان کی سازش نظر آتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، قومیں جو آگے بڑھتی ہیں وہ خود احتسابی کے ذریعے سے، آتما منتھن کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہیں۔ ہم یہ بات اس سے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کر چکے ہیں کہ کتنے موقع قوم کے پاس اپنی اصلاح کے آ کر چلے گئے، لیکن میرے دوستو عجیب بات ہے کہ ایسے زخم کھانے کے بعد بھی کوئی عمومی بیداری ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ بابری مسجد کا جب فیصلہ آیا تھا تو ہمارے علماء تو یہ سمجھتے تھے کہ آج تو مسلمان کا دل اتنا زخمی ہے کہ پورے ملک کی ساری مسجدیں آج بھر جائیں گی، یعنی مسلمان اس غم کے اندر کہ اچھا ہمیں ہماری ایک مسجد سے محروم کر دیا گیا، اس غم کے اندر مسلمان مسجدوں کو آج بھر دیں گے۔ لیکن 11 بجے جب فیصلہ آیا تو ظہر کی نماز کے وقت جب دیکھا گیا تو وہی امام صاحب، وہی مؤذن صاحب اور وہی روزانہ کے 2 4 10 12 مصلی نظر آئے۔ سوچیں، اب اس پر رونا تو ہم نے بہت رویا۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں، جو قومیں باشعور ہوتی ہیں، جو سمجھدار قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اوپر آنے والے حالات کو بھی اپنی تعمیر کا سامان بنا لینے کا ہنر جانتی ہیں۔ تو ایسا کوئی زخم اگر ہمارے قومی وجود کے اوپر آیا، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسلمان یہ کہتا کہ اچھا وہ ایک مسجد ہم سے چھین لی گئی، لیکن میں غیرت مند مسلمان ہوں، میں اپنے محلے کی مسجد کو اپنے سدوں سے آباد کروں گا، اور آج سے لے کر میری موت کی شام تک میری کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوئی۔ اگر اس وقت یہ پوری ملت کی عزم کر لیتی تو آج ہماری مسجدیں مصلیوں سے اٹی ہوئی ہوتی، 100% نماز ملت میں زندہ ہو جاتی۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، ہم نے کتنا شور اٹھایا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود ٹرپل طلاق کے کتنے کیس قوم کے اندر پیش آئے۔ تو دیکھیں، آتما منتھن کرنا، احتساب کرنا، اپنا انالیسس کرنا، اور پھر اپنی برائیوں کو دور کرتے ہوئے خود اپنے وجود کو مضبوط کرتے ہوئے زندگی کے میدان میں آگے بڑھنا، یہ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے۔ ورنہ ہم اس دور میں زندگی گزارتے ہیں کہ قوموں کو ان کا وجود کبھی بھیک میں نہیں ملتا۔ قوموں کو اپنے استتو کو بچانے کے لیے، اپنے ایگزسٹنس کو باقی رکھنے کے لیے خود اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ قوموں کو ان کا وجود بھیک میں نہیں ملتا، اس کے لیے اسٹرگل چاہیے، کانسٹنٹلی اسٹرگل چاہیے۔ اور کیسا اسٹرگل؟
ایسا بھی نہیں کہ ہم آج کام شروع کریں گے اور 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا، ایسا بھی نہیں۔ قومیں جب زوال میں چلی جاتی ہیں تو زوال سے پھر ان کو اٹھانا ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، اس میں ایک نسل چلی جاتی ہے، کبھی دوسری نسل بھی چلی جاتی ہے، کبھی تیسری نسل آتی ہے اور پھر وہ اپنے پرداداؤں کی محنت کے پھل دیکھتی ہے۔ ہم سب مٹی میں چلے جائیں گے، رول مل جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، ہو سکتا ہے محنت کرتے ہوئے، تو تیسری چوتھی نسل آ کر اب اس کے پھل کھائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جس تنظیم کے اشارے پہ پورا ملک چل رہا ہے تو ان کی بھی قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ہم میں تو اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ ان کو اپریشیٹ کریں، وہ ان کی 100 سال کی قربانی ہے بھائی، 100 سال گزارے۔ ان کی استھاپنا جو ہے یہی 1925-26 کے آس پاس تھی اور آج یہ 2022-23 ہے تو مشکل سے 1-2 سال رہ گئے۔ خود بابری مسجد کی تاریخ کو بھی جب آپ اٹھائیں گے تو اس کے بارے میں پہلی درخواست ان کی طرف سے 1830 کے آس پاس آئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں 1830 کہاں ہے اور فیصلہ کب آیا؟ 2018 میں آیا، 2018 میں فیصلہ آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 190 سال کی تاریخ بنتی ہے، تو اس طریقے سے کام ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کا جو مزاج ہے وہ مرچی کھانے والوں کا سا مزاج ہے کہ آج کوئی کام شروع کریں تو کل اس کا نتیجہ نظر آنا چاہیے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ کہو کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ ایک رات کے اندر اٹھا کر ادھر کر دو تو وہ کر دیں گے، ایک رات میں کر دیں گے، لیکن ان کو اگر یہ کہا جائے کہ اس پہاڑ کا روزانہ ایک ایک پتھر توڑ کر 10 سال میں اس کو وہاں لے جاؤ، یہ مسلمانوں سے نہیں ہوگا۔ تو ملت کو کسی باوقار پوزیشن میں لے جانے کے لیے گراؤنڈ لیول کے جو کام ہوتے ہیں اس کام کو دھیرے دھیرے کرتے رہنے کا عمومی مزاج ہم لوگوں نے اب تک نہیں بنا۔ تو یہ چند پیغام ہیں جو قرآن کریم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے مقصود تھے۔ اس کا کنکلوژن اور اس کا خلاصہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی اس تکمیل کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، اس بچے کے گھرانے کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا علمی سفر اسی طریقے سے جاری رہے گا اور بھی لوگ جن کے بچے قرآن کریم کی تکمیل کے اندر یا اس کے حفظ میں مشغول ہیں وہ بھی حفظ پر اکتفا اور بس نہ کیے بغیر اس سے آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو علمی میدانوں میں آگے بڑھائیں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے اور خدا کرے کہ اس گاؤں کا کوئی گھر کسی عالم دین اور حافظ قرآن سے محروم اور ونچت نہ رہے۔ انہی چند گزارشات پر بھی اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا الله صل گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، وہ تمام گناہ ظاہر میں جو سب کے سامنے کی ہوں، تنہائی میں کی ہوں، چھپ چھپ کی ہوں، انجانے میں ہو گئے ہیں۔ اللہ اس قرآن حدیث میں جو مستجاب گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی، اس گھڑی میں ہم اپنا پورا کچا چٹھا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کا طلب کرتے ہیں۔ جو گناہ ہم کر چکے ہیں وہ بے کیے نہیں ہو سکتے، وہ ہماری تقدیر بن گئے، وہ پتھر کی لکیر بن گئے، ہم چاہ کر بھی اپنی مرضی سے اس کو اپنی زندگی سے نہیں مٹا سکتے۔ تو اللہ سوائے اس پر معافی مانگنے کے اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں پر معافی کا فضل پھیر دے۔ اے اللہ آئندہ زندگی اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ گزارنا ہم سب کو نصیب فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم ارادہ کرتے بھی ہیں
پھر ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، گناہوں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ ہم آج اس مجلس میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم جان چکے ہیں کہ ہم طاقت اور اپنے ارادے کے بلبوتے پر گناہوں سے نہیں بچ سکتے، آپ ہی کی ذات ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ کہ اللہ ہماری پریشانیاں پکڑ کر ہمیں اطاعت کی راہوں پہ ڈال دے، گناہوں کی گندی زندگی سے ہم سب کو نکال دے، ہمارے نوجوانوں کو نکال دے، ہمارے نوجوانوں میں پاک دامنی پیدا فرما، ہماری خواتین کے اندر حیا اور پردے کا اہتمام پیدا فرما۔ اے ہمارے خالق و مالک اس بچے کی تکمیل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ایک ایک حرف کے اوپر لاکھوں کروڑوں نیکی عطا فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کے گھر کے لوگوں کو قبول فرما۔ قرآن کریم کی برکات سے اس پورے گھر کو گھرانے کو مالا مال فرما، اور تعلیمی سلسلہ مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس انتظام کے تحت یہ تکمیل حفظ انجام پایا، اے اللہ اس انتظام کو قبول فرما، اس کے لیے اسباب مہیا کرنے والوں کو قبول فرما، کمیٹی کو قبول فرما، اس کے احباب کو قبول فرما، سب کی مسائل جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اپنی ذمہ داریوں کو احساس امانت کے ساتھ نبھانے یہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اس مکتب کے فیض کو اور عام فرما، اور اس مکتب کو ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ابتدا سے بچنے کا بہترین ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہاں کے اساتذہ کے اندر شان تربیت پیدا فرما، تربیت کے ہنر جو ان کے اندر ہے اس میں مزید اضافہ فرما، یہاں تعلیم پانے والے بچوں کے اندر ادب آداب پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے آپ کو بچھا کر محتاج بنا کر حقیقی معنی میں طالب علم بنا کر استاد کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں کو قرآن کریم سے آباد فرما، قرآن کریم کی برکتوں سے آباد فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور اس کتاب کے ساتھ اب تک ہم نے جو بے وفائی برتی ہے ہماری اس بے وفائی کو معاف فرما، ہماری اس بے وفائی کو معاف فرما، اس جرم عظیم سے درگزر فرما۔ آئندہ اس کتاب کے اہتمام کے ساتھ تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ اس کتاب میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس آبادی پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، یہاں رہنے والوں میں جوڑ و اتفاق پیدا فرما، ہر قسم کے انتشار سے اختلاف سے سب کی حفاظت فرما، سب کے دلوں کو جوڑ دے، آپس کے جھگڑوں کے خاتمے فرما۔ اے اللہ یہاں کی مساجد کو آباد فرما، یہاں دین کے تعلق سے جس انداز سے بھی خدمت ہو رہی ہے ان تمام خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کام کرنے والوں کو صفات قبولیات سے مالا مال فرما، ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اس مسجد کی، یہاں کے مکتب کی، یہاں کی دوسری مساجد مکاتب کی، اور پوری دنیا میں جو مساجد ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، دین ادارے ہیں، مراکز ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے حفاظت